हाँ भाई, क्या हाल है भैया? काफ़ी लोगों के मैसेज आए, जुनेद भाई आप हेलोवीन नहीं मना रहे। मेरा भाई मैं पाकिस्तान में हूँ, या हेलोवीन नहीं या हलवीन विद मॉलवीन होता है, जो कि अच्छी तरह मनाया। और चूंकि दोनों ओकेजन एक ही वीकेंड पे पड़ गए, तो ज़रा तस्वीर देखें। ये जोकर भाई जो हैं काफ़ी सारे कंफ्यूज हो गए, केक खाने आ गए। एनीवे, ऑल जोक्स असाइड, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड इन द पास्ट कपल ऑफ वीक्स। देखिए, मैं कई साल से एक बात कहता हुआ आ रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी, हम बहसीत सोसाइटी एक बहुत क्लासेस सोसाइटी है। हम अगले का स्टेटस, उसका पैसा, उसकी गाड़ी, उसकी घड़ी देख के डिसाइड करते हैं इससे कितना रिश्ता रखना है, कितनी बात करनी है, खुशी गमी में हमें उसके साथ कितनी देर तक खड़ा रहना है, या होना भी है कि नहीं होना। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। देखें, एपीएस का वाक़या हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या। हर साल 16 दिसंबर को सबकी डीपीओ पे हरा स्वेटर लाल खून आ जाता है। मगर अभी इतना बड़ा वाक़या पेश आया पिशावर में, एक मदरसे पे जो हमला हुआ और इतने सारे बच्चे शहीद हुए। तो कोई वो आउटरीच, उस लेवल की आउटरीच देखने को नहीं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम तो हमेशा ही समझा बच्चे सांझे सबके, जैसे माएँ सबकी सांझी। लेकिन वो आउटरीच देखने को ही नहीं मिला, ना वो डीपियाँ नजर आई। क्यों? गरीब के बच्चे थे, मौलवी के बच्चे थे, कुरान पढ़ रहे थे, हमटी डमटी पढ़ रहे होते, लिटिल मिस मफिट पढ़ रहे होते, तो शायद हम ज़्यादा रिलेट करते। देखिए, एपीएस से हम इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि हमारे भांजे भांजियाँ बच्चे जो हैं उसी तरह ऑक्सफोर्ड स्वेटर पहन के प्यारे प्यारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं। इसी तरह आप जैनब का वाक़या देख लें। जैनब सबकी डीपीओ पे थी, आज भी मौजूद है। वजह, खूबसूरत सी बच्ची थी, पिंक कलर का उसने जैकेट पहनी हुई थी, बैग लिया हुआ था हाथ में, हमारी भांजियों जैसी दिखती थी। मगर जैनब से पहले और जैनब के बाद इतने वाक़यात हुए रेप के, मगर चूंकि वो बच्चे काले पीले थे, डीपी पे अच्छे नहीं लगते थे। थर के बच्चे कौन लगाए डीपी पे? खल्ली वली। तो इसी तरह जो हमने मदरसे में, और एपीएस से पहले भी एक मदरसे पे ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बारे में भी ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। वजह, गरीब है, खली वली, कुरान पढ़ लेते, क्या करना है। तो यही जो आपका जो है ना डिस्टेंस क्रिएट करता है सोसाइटी में, कि आपने इतने तबके, आपका रिलेशन ही क्या है इमाम साहब से या किसी दीनी आदमी से, सिवाय नमाज, उसके पीछे नमाज पढ़ने से। आप इंटीग्रेट ही नहीं करते। जब आप इंटीग्रेट नहीं करते, आप दूर रहते हो। जब आप दूर रहते हो तो आपको वो बुरा लगता है, उसको आप बुरे लगते हो। वजह हमारे सामने, रिजल्ट हमारे सामने। एनीवे, खैर ये तो एक अपनी जगह, और यही चीज़ हम इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिलती है। सीरिया के बच्चे हम लगा लेते हैं डीपीओ पे, खूबसूरत होते हैं। यमन के नहीं लगाते, गरीब होते हैं, और मारने वाले भी अपने यमन में। तो खैर, सो एनीवे, दूसरी चीज़, फ्रांस में जो वाक़या हुआ, ज़ाहिर है नहायत ही अफसोसनाक, और उसकी मजम्मत जितनी की जाए कम है। लेकिन क्या मजम्मतों से काम चलेगा? क्या सख्त नोटिस लेना, कमेटी बना देना? 50 साल से हम ये बातें सुन रहे हैं। कभी किसी कमेटी का कोई रिजल्ट आया कि जी वो फलानी कमेटी बनी थी, ये रिजल्ट है, या वो मजम्मत की थी? तो कुछ नहीं होता, भड़कें बातें। देखें, फ्रांस की गवर्नमेंट को इस तरह के वाक़े को इंडोर्स करना नहायत ही अफसोसनाक है। और देखें, फ्रांस कहता है जी फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फिर आप होलोकॉस्ट पे बात करें, वो आप कर नहीं सकते, एंटी सेमिटिज्म के उस ज़ुमरे में आता है। आप सियाफाम लोगों के बारे में जो है रेशल स्लर्स नहीं यूज़ कर सकते, वो जो है हेट क्राइम में आता है। लेकिन यहाँ पे आके आप कुछ भी बोल दो, तो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। लेकिन उन्होंने ये ताकत कैसे हासिल की, जिन्होंने बोला कि जी आप ये बातें नहीं कर सकते? यहूदियों ने तालीम हासिल की, बैंकिंग सिस्टम पे कंट्रोल किया, उनको गले से पकड़ा, पट्टा खींचे के बेटा हम पे तो कभी आना नहीं आगे। सियाफाम लोगों ने सिविल राइट्स मूवमेंट की जंग लड़ी, आज तक जारी है। राइट्स अभी भी पूरे नहीं मिले, लेकिन काफ़ी हद तक वो उन्होंने उस पर कम अज़ कम स्लेवरी से बाहर आया और इक्वल राइट्स मिलने लगे। तो एक मूवमेंट चली थी। हम बहैसियत मुसलमान, हमारी कोई सच कोई यूनिफिकेशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। 20 साल से जो है ना हम मीडिया पे ऐसे ही दिखाए जाते हैं जैसे हम सब जो है ना जैकेट पहन के घूम रहे हैं और कभी भी फट जाएंगे। और फिर इस तरह के वाक़यात ऐसी सोच को मज़ीद तरवीज देते हैं। होता ये है कि जी वो कहते हैं कि जी मुसलमान तो जाहिल हैं और गले काटते फिरते हैं, 12वीं सदी में रहते हैं। दूसरा कहते हैं नहीं जी गलत बात है, ऐसा नहीं है, मेरे भी मुस्लिम दोस्त हैं, ऐसे सब नहीं है। कहता अच्छा अभी करके दिखाते हैं। कार्टून रिलीज़ किए आपके सामने, गला काटने वाले होते हैं 4-5, बदनाम होता है पूरा 1.5 अरब मुसलमान, और फिर पूरी दुनिया में फिर आपके ऊपर थूका भी जाता है, आपको मार्केटों से निकाला भी जाता है, मारा भी जाता है, हेट क्राइम होता है। ये बातें फिर रुकती नहीं है। अब मसला ये है कि हमारी कोई मूवमेंट तो एक ऐसी है नहीं, ना हमारे पास कोई ताकत है। हमें सोचना चाहिए कि वो ऐसा करते क्यों हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट हम 57 कंट्रीज़ हैं और 1.5 अरब हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि दे नो दे कैन गेट अवे विद इट। उनको पता है ये हमारे बगैर करेंगे क्या, इनका गुजारा ही नहीं है। इनके घर में अगर हम पाबंदी, ये क्या हमारी प्रोडक्ट्स पे पाबंदी लगाएंगे, अगर हमने बेचने पे पाबंदी लगा दी तो इनके पास नाड़ा, तस्बी और चारपाई के अलावा बचेगा क्या इनके घर 6 महीने के अंदर अंदर? ठीक है ना। तो उनको पता है कि हम इनकी ज़रूरत है, हम कुछ भी करेंगे। देखिए, बड़ा हमेशा छोटे को दबाता है, चौधरी हमेशा मिरासी को ही जो है ना मारता है लित्तर। इट्स नेवर द अदर वे अराउंड। अब वो ऐसा क्यों करते? चाइना के साथ ऐसा क्यों नहीं करता? ऑस्ट्रेलिया के साथ क्यों नहीं करता?
جاپان کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس کی ٹکر کے ہیں، وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے مقابلہ کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے؟ ہم نے کیسے کرنا ہے جی؟ بسکٹ بند کر دو. غریب کا بسکٹ بند کر دیا، چائے لے کے اکیلا بیٹھا ہوا ہے کہ جی باقر خانی اور کھارے بسکٹ یہ لے کے بیٹھا ہے. بسکٹ سے فرانس نہیں چل رہا بھائی، شیمپو سے نہیں چل رہا، حالانکہ شیمپو سے میرا تعلق نہیں ہے. وہ چل رہا ہے جی ایئر بس کے جہاز بیچ کے، وہ چل رہا ہے اپنی آبدوزیں بیچ کے، وہ چل رہا ہے اپنے بڑے بڑے ہتھیار اور ٹیکنالوجی بیچ کے. وہ ہے اصل جی، بلینز میں تو وہ ہے. یہ بسکٹ شیمپو کیا ہے؟ یہ تو اس کے تو ان کا داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی ان سے. ٹھیک ہے، سمبولک پروٹیسٹ کرنا بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے مطلب ڈیوڈ گولایت کو پتھر مار ہی سکتے ہیں، ایک سمبولزم کی ایک مثال ہی کہتے ہیں. یا جیسے وہ چڑیا نے ایک واقعہ تھا نا، وہ جو چڑیا نے آگ بجھانے کی کوشش کی تھی، سمبولک تھی. تو وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اب بسکٹ سے جو ہے نا، ہم نے کیا کیا جی، آگے سے ڈی پی چینج کر دی. ڈی پی گھما دو اور ڈی پی پہ جی ٹیکس لکھا ہوا آ گیا. اچھا وہ کب تک ہوگا؟ اچھا بہت سی ڈی پیاں تو ایسی ہیں بیریر ٹاؤن کے ایفل ٹاور کے سامنے کھینچی ہوئی. ابے خدا کے بندے یہی دیکھ لیں کہ پیچھے سمبل کھڑا ہے فرانس کا، اس کو تو آگے پیچھے کر لیں. اچھا ڈی پی چینج کر لی، لیکن ڈی پی کب تک رکھیں گے آپ؟ وہ معافی وافی تو نہیں مانگیں گے، پہلے بھی کبھی نہیں مانگی، ابھی بھی نہیں مانگیں گے. 1 ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد پھر آپ منال جائیں گے، نتھیا گلی جائیں گے، سی ویو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ زیادہ اچھی ڈی پی ہو جائے گی تو وہ چینج ہو جائے گی. تو کیا تب تک کیا معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ وین ڈو یو ڈرا دا لائن کہ ناؤ اٹس اوکے فار می ٹو چینج دا ڈی پی؟ میں نے پروٹیسٹ کر لی، ایسے کیا؟ اچھا میرا ان باکس بھرا دے جی، ویڈیو بنائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کام کریں تاکہ ہم صرف ایک شیئر کا بٹن دبا دیں اور کڑک کر کے ویڈیو ہماری پروفائل پہ آ جائے اور ہمیں دل کو تسلی ہو جائے، اور پھر اللہ میاں کو بولے اللہ میاں دیکھیں ہم نے اپنا پارٹ پورا کیا، ہم نے جہاد کا سب سے نچلا لیول اچیو کر لیا. سو پلیز حلیمہ سلطان کی کھڑکی کے سامنے والا جنت کا پلاٹ میرا. ہم بالکل نچلے لیول کا کام کر رہے ہیں اور کر بھی نہیں رہے، کروا رہے کہ یار تم کرو. اچھا حاجی صاحب نے جی ٹیپ مار دی بسکٹ کے آگے، دیس کے بسکٹ کے آگے ٹیپ مار دی کہ جی اب نہیں بیچیں گے. بھائی نہیں بیچنا تو ہٹا دو نا، دکھا بھی کیوں رہے ہو؟ شیمپو دکھا بھی کیوں رہے ہو؟ ہٹا. سمبولزم نا، تاکہ حاجی صاحب کی ریٹنگ اوپر جائے. ماشاءاللہ یار حاجی صاحب، اور ان کی سیل بڑھ جائے. ان سے بولو جی ذرا ٹیکس کی ریسیٹ دکھائیں، کچی پرچی پکڑا دیں گے آپ کو. تو بس ہپوکریسی تو ہمارے وہ ہے، الگ ڈیبیٹ ہے. سو بھائی غریب کا بسکٹ بند کر دیا، امیر تو کروساں ابھی بھی کھا رہا ہے، فرینچ پٹیسری بھری پڑی ہیں ابھی بھی. سو بات وہاں سے مزہ نہیں آتا اس طرح یار. مطلب یہ آؤٹریج جو ہے نا، دیکھیں مقابلہ کیسے کرنا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. مقابلہ ایسے کرنا ہے کہ دیکھیں جی، جب جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے پہلا ورڈ کیا؟ راکب نہیں بولا کہ دیکھو، یا اسما نہیں بولا کہ سنو، اقرا بولا کہ پڑھو بھائی پڑھو. تو جب ہمارے دین کی، ہماری آخری کتاب کی جب شروعاتی اس لفظ سے شروع ہوتی ہے تو ہمیں بھی اسی چیز کو پکڑنا تھا. دیکھیں جب تک مسلمان پڑھ رہا تھا دنیا میں نصرت تھی، اس کی کامیاب تھا پوری دنیا میں. ٹھیک ہے، جب آپ نے پڑھنا چھوڑا، اقرا سے آپ نے اٹینشن ہٹا کے اقرا عزیز پہ لگا دی کہ وہ انسٹاگرام پہ کیا لگا رہی ہے جی، آف شولڈر کیوں پہنا ہے، یہ کیوں پہنا ہے، یہاں لگ گئے سارے فتوے بازی میں. تعلیم کو ہم نے چھوڑ دیا. تعلیم جب آپ دیکھیں یورپ کس چیز پہ کھڑا ہے؟ اپنی یونیورسٹیز پہ کھڑا ہے. انگلینڈ اپنی یونیورسٹیز پہ کھڑا ہے. یہ ٹیڈ ٹاک کی یہ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں، یہ ضرور سنیے گا. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کھڑا ہی H1B ویزا پہ ہے، جو کہ ویزا دیا جاتا ہے کام کے لوگوں کو. آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے، آ جاؤ جی یہاں کے کام کر لو. انہوں نے صرف ایک ماحول بنایا ہوا ہے، وہ ہمارا دماغ اٹھا کے وہاں چلا لیتے ہیں، اور ہماری بہترین مثالیں پوری دنیا میں موجود ہیں. ہم نے دنیا کھڑی کر دی، نہیں کھڑا کیا تو اپنا ملک نہیں کھڑا کر سکے. وجہ کیونکہ یہاں ماحول ہی نہیں ہے. پڑھائی والا آدمی سمجھ ہی نہیں آتا، کہتے ہیں بھگا اس کو، یہاں پہ صرف جاہلوں کو رہنا ہے. سسٹم میں جاہل لوگ بیٹھے ہیں تو وہ جہالت کو ہی پنپنے دیتے ہیں. کام کا آدمی یہاں ٹیک ہی نہیں سکتا. تانیہ ادریس اس کی مثال ہے. اب وہ پولیٹیسائز ہوں گے، خیر وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، مگر ایک مثال ہے کہ وہ بندی گوگل چھوڑ کے آئی اور یہاں آپ نے 6 مہینے اس کو چلنے نہیں دیا. سو یہ بات ہے. تو تعلیم ہوگی تو آپ چیزیں بنائیں گے، جب آپ چیزیں بنائیں گے، چیزیں بیچیں گے تو اوپر آئیں گے. دیکھیں ابھی ہم گھٹنے پہ پڑے ہیں، ہم پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے. فرانس کو پتہ ہے یار یہ 1.5 ارب کسی کام کی نہیں ہے، خلی ولی تو کنزیومر ہے ہمارا. ہم بیچیں گے تو یہ خریدتا رہے گا، سیمسنگ یہ ایپل خریدتا رہے گا، ہر 6 مہینے بعد فون چینج کرے گا. کدھر جائے گا؟ عبد القدوس کا فون تھوڑی لے گا، کوئی برانڈ ہی نہیں ہے، لے گا تو ہم سے ہی لے گا. اس کو پتہ یہ کہیں نہیں جا رہا، تو اس کو ہم لتر بھی ماریں گے، جوتے بھی ماریں گے، یہ بھاگ کے پھر ہمارے پاس ہی آئیں گے. یہ اپنے ملکوں میں رہ بھی نہیں سکتے. یہ پیچھے گلی میں ویزا ڈراپ باکس ان کا آفس ہے، ویزا ڈراپنگ کا. ابھی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے، دیکھ لیجئے گا آپ.
میرے ساتھ چلیے گا, میں آپ کو دکھاؤں گا کتنے لوگ بھرنے آئیں گے. بھاگ بھاگ کے ہم ادھر ہی جاتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ اپنے ملک میں رہ نہیں سکتے, آنا ہے انہوں نے ادھر ہی ہے, ان کو ہماری بینیفٹس چاہیے, ہمارے ویلفیئر سسٹم چاہیے, آزادی ان کو ہم ہی دیں گے, ان کو اپنے ملکوں میں تو ان کو بولنے کی آزادی نہیں ہے. 57 ملک ہیں آپ کے سامنے, پاکستان میں سچ بولنے کے لیے پاکستان سے باہر جانا پڑتا ہے, بہت مثال ہیں آپ کے سامنے. تو جب تک آپ ان کی ضرورت نہیں بنیں گے, آپ اس وقت ابھی ہیں, میں آپ کو اسٹیج سمجھاتا ہوں واستو سے. واستو میں جب رگو بھائی نے پاؤ بھاجی کا اور پلاؤ کا ٹھیلا لگایا ہوا تھا اور 1.5 فٹیا سرو کرتا تھا, تو وہ جو آتے تھے نا بھائی لوگ جو اس کو گالیاں دیتے تھے شراب میں, وہ ہے فرانس. وہ ہمیں بلی کر رہا, اس کو پتہ ہی کچھ کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. اب وہ رگو بھائی بھی دیکھ رہے ہیں, وہ روز پٹ رہا ہے 1.5 فٹیا, روز آ کے شکایت بھی کر رہا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں یار بھائی لوگ ہیں, ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے. تو اس وقت ہماری وہ اسٹیج ہے. لیکن جس دن وہ اپنا وہ پین اٹھا لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور سر پہ مار دیتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے بٹل گاڑیاں کھڑا ہوتا ہے. تو بٹل گاڑیاں ہمارے لیے کون ہے؟ ہماری تعلیم, ہماری پروگریس, ہماری ترقی. جب وین وی آر بیکڈ بائی آل آف دوز پاورز, پھر کوئی نہیں کچھ کر سکتا. پھر رگو جو ہے اکھا ممبئی پہ راج کرے گا, آپ سب نے دیکھا تھا. عجیب سی مثال ہے, میرے ذہن میں اس وقت وہی آئی. تو یہ ہم تعلیم سے ہی آگے جا سکتے ہیں, لیکن تعلیم ہم نے لینی نہیں ہے. یہ ذرا میم دیکھیں, میرا فیوریٹ میم ہے, اور ہم یہی کام کر رہے ہیں پچھلے 150 سال سے, 500 سال سے ہم یہی کام کر رہے ہیں. ہم صرف چیخ رہے ہیں, اگلے چیزیں بنائے جا رہے ہیں, ہمیں بیچے جا رہے ہیں, اوپر سے اوپر جاتے جا رہے ہیں. اور دیکھیں کمی کمین کی کوئی عزت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. چودھری جو ہے نا لتر مارتا ہے, میراسیوں کو ہی مارتا ہے. اینڈ بیگرز آر ناٹ چوزرز. تو آپ بسکٹ بند کر لیں, کتنے دن بند کریں گے؟ رہ دے کہ یہی کھانا ہے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی برانڈ ہی نہیں بسکٹ کا. کب تک باقر خانی یا آپ کھارے بسکٹ کھا لیں گے یا نمک پارے, کتنے دن کھا لیں گے؟ آنا آپ نے ان بسکٹوں پہ ہی ہے. جب رشتہ دیکھنے آئیں گے نا آپ کی بیٹی کا, تو آپ نے آگے بسکٹ ہی رکھنا ہے, آپ نے باقر خانی رکھنی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ گیم ہے. تو یہ ڈی پی چینج کرنے سے کہ جی میں نے یہ, اب آپ خود سوچیں یار, اللہ میاں قیامت کے دن روزے محشر میں پوچھیں گے جی بھائی تم نے کیا کیا تھا, تو آپ کیا جواب دو گے؟ جی جنید بھائی نے ویڈیو بنائی تھی تو ہم نے صرف شیئر کا بٹن دبا دیا تھا, تو بس یہ کیا تھا ہم نے. تو شرمندگی نہیں ہوگی. یہ کام ہوگا سب سے پہلے سوچنے سے, آئیڈینٹیفائی کرنے سے, ویئر ویئر لیکنگ ایز مسلمس, ٹھیک ہے نا. میں پاکستانی بھی نہیں کہہ رہا, ایز مسلمس کہہ رہا ہوں. اور پھر اس کو ریکٹیفائی کیسے کرنا ہے لمبا کام, 150-200 سال کی محنت ہے. مگر آج جانو گے, شروع کرو گے, تو 200 سال بعد کم از کم ذلت سے پھر ہم چھٹکارا پا سکیں گے. لیکن اگر آپ نے کرنا ہی ہے کہ لعنت دے دی, لعنت بھیج کے آگے شیئر کرے, لعنتوں سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. میرا ان باکس بھرا ہوتا ہے گالیوں سے کہ مجھے کچھ ہو گیا, الحمدللہ پہلے سے بڑھتا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہوں. لعنتوں سے کچھ نہیں ہوتا. لعنتیں آپ دیے جائیں صبح شام, اپنے ہی واٹس ایپ گندے کیے جائیں. مطلب صبح بندہ کھولتا ہے واٹس ایپ کہ اللہ کی کوئی دعا پڑھ لوں, کچھ صبح کی دعا, لعنتیں آ رہی ہوتی ہیں. جی میکرون کے منہ پہ جوتا, یہ لعنت آ رہی ہے. ارے بھائی لعن تان سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو طاقت پکڑنے کی کوشش کریں. دیکھیں جب رسول اللہ پہ وہ کچرا پھینکتی تھی نا عورت, تو وہ برداشت کرتے تھے, طاقت نہیں تھی. جب طاقت آئی پھر کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی, سمجھ رہے نا آپ. تو ہمیں بھی جو ہے نا وہ تعلیم سے ہی آئے گی, علم سے ہی آئے گی. اللہ نے مینول دے دیا, کتنی سیڈ سی بات ہے. یہ زندگی ایک گاڑی ہے, کہتے ہیں نا زندگی کی گاڑی نہیں چل رہی, تو اللہ نے زندگی کی گاڑی کے ساتھ ایک مینول دے دیا قرآن کی صورت میں کہ اس میں ساری انسٹرکشنز موجود ہیں. یہاں گاڑی پھنسے تو ایسے نکلنا ہے, یہاں پھنسے تو یہ چیز صحیح کرنی ہے, یہاں پھنسے تو یہ, پورا مینول ہمارے ہاتھ میں, جس کو ہم نے غلاف میں لپیٹ کے الماری کے اوپر رکھا ہوا ہے, فریج کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ رمضان میں جھاڑ کے نکال لیں گے, یا اگر کوئی فوتگی ہوگی تو سپارہ پڑھ کے بخش دیں گے کسی کو. صرف اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے. تو مینول لے کے ہم بیٹھیں تو ہم تو زیادہ بد نصیب ہیں کہ ایک چیز ہمارے پاس ہے اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو لان تان آپ جتنی کر لیں, بسکٹ نہیں کھاؤں گا, میں نہیں بتاؤں گا, یہ نہیں کھاؤں گا, اس سے کیا ہو جائے گا؟ شیمپو نہیں لگاؤں گا, کب تک نہیں لگائے گا بھائی؟ تمہارے یہاں تو بنتا ہی نہیں کچھ, لینا انہیں سے ہی ہے, ادھر سے نہیں تو ادھر سے لینا ہے, لینا انہیں سے ہی ہے. تو تعلیم پہ فوکس کریں, ان چیزوں پہ آئیں, اپنے معاشرے کو سدھاریں اور مثالی معاشرہ بنائیں. ہم کس منہ سے بولیں کہ جی یہ ہے, جب کہ ہمارے معاشرے میں ایسی جو ہے نا ظلم ہو رہا ہے. مطلب وہ آرزو کا جو کیس ہے, بیچاری 13 سال کی بچی. اب آپ اس پہ بھی ذرا کبھی سوچیں کہ صرف 11 سے 14 سال کی ہندو اور کرسچن لڑکیوں کو ہی اسلام کا کیوں خیال آتا ہے, لڑکوں کو کیوں نہیں آتا ان کے؟ کبھی سوچیں اس بارے میں کہ جو ان کی بلوغت کی ایج ہوتی ہے اسی پہ ان کو خیال آتا ہے کہ یار ہم غلط ریلیجن پہ, ہمیں ذرا ادھر ہونا چاہیے. ہندو لڑکا کیوں نہیں کنورٹ ہو رہا ہمارے ملک میں؟ شادی کے مطلب کسی مسلم لڑکی سے کوئی شادی کیوں نہیں کروا رہا ہندو لڑکے کی؟ سوچے کبھی ذرا پہ. یہ بھی ظلم ہے, لیکن ہم اس پہ آنکھیں بند کر کے اللہ کی مرضی, اور شاید اس کی مرضی ہوگی, پیپر نکال کے لا رہے, نہیں جی وہ ڈیٹ آف برتھ اس کی یہ ہے, وہ 13 کی نہیں ہے 18 کی. ارے جتنے کی بھی ہے اس کو اٹھایا گیا ہے,
مگر نہیں، وہ ڈی پی پہ بھی نہیں آئے گی، کرسچن ہے نا، دیکھنے میں شاید اتنی اچھی نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو ہم یہ ہیں، یہ ہماری ہپوکریسی ہے، ہمیں دنیا سدھر جائے ہمارے حساب سے، ہم نے نہیں سدھرنا اپنے حساب سے، نہ کسی اور کے حساب سے. تو ایسے نہیں چلتی ہپوکریسی میں. آپ اپنے آپ سے جتنا جھوٹ بولیں، جتنا میں بولوں میں شاہ رخ خان ہوں، میں بریڈ پٹ ہوں، شیشہ میرے سامنے لگا ہے، مجھے پتہ ہے میں نہیں ہوں. تو آپ اپنی دل کی تسلی کے لیے کر لیں شیئر، ڈی پی بھی چینج کر لیں، لیکن ہوگا کچھ نہیں. آج 2020 میں ہم یہ کر رہے ہیں، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا 2023 میں بھی ہم یہی بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ میں 14 میں بھی یہی بات کر رہا تھا، میں 17 میں بھی یہی بات کر رہا تھا، میں 20 میں بھی یہی کر رہا ہوں، 23، 26، 29 یہی چلتا رہے گا. سوچیں اس بارے میں، اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا. کوئی دل آزاری ہو تو آئی ایم ریئلی سوری، آئی اونلی مین دا بیسٹ فار یو اینڈ یور چلڈرن. میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ بولو کہ جی آپ ویوز کے لیے یا پیسے کے لیے کر رہے ہو. $100-200 سے میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں بن جائے گا بھائی. یہ بات ہے نسلوں کو سدھارنے کی اور دین کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. میں کتنا شاید کوئی پریکٹسنگ مسلم نہ ہوں، لیکن میرا فیتھ بالکل ضرور ہے، اور میں بالکل اس بارے میں ضرور سوچتا ہوں کہ یار ہم اتنی طاقت رکھ کے بھی، اتنی تعداد میں ہو کے بھی، اور اتنی بہترین کتاب رکھ کے بھی جو ہے ہم دنیا میں رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ دنیا ہم پہ تھوکتی کیوں پھر رہی ہے؟ دنیا ہمیں جاہل کیوں کہہ رہی ہے؟ گلے کاٹنے والے کیوں کہہ رہی ہے؟ دکھ ہوتا ہے. اور جواب دینا ہے ہم نے. اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ بیٹا تیرے آگے ہم نے مائک لگایا تھا، لاکھوں لوگ تجھے سنتے تھے، تو کیا کرتا تھا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ مجھے چونکہ وہ جواب دینے میں وہ کوتاہی نہ ہو، تو میں آج یہ بات کر رہا ہوں. تو شاید یہی سوچ کے جو ہے نا میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. تھینک یو سو مچ.